काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामाईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आप सबकी खिदमत में सैयदा ताहिरा अब्बास जाफ़री काशाना बसीरत के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर परवदिगार के लुत्फ़ व करम और आइम्मा ताहिरीन की नवाजिश से क़ल्ब सलीम जिल्द 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। आप सबकी समातों की नज़र करने का शर्फ़ हासिल कर रही हूँ। शहीद महराब आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी साहब की किताब क़ल्ब सलीम का तर्जुमा मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने किया है। नज़र सानी हसीन फ़ातिमा जाफ़री साहिबा ने की है। क़ल्ब सलीम का मौजू क़ल्ब की बीमारियों और उनका इलाज है। जिल्द अव्वल में 7 बीमारियां थीं। इन 7 को 447 मज़ामीन में तक़सीम किया गया था। जिल्द दोयम में मज़ीद 7 क़ल्ब को आलूदा करने वाली बीमारियों का तज़किरा है। हर एक को मज़ीद छोटे छोटे उन्वानात के तहत वाज़ेह किया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सफ़ा नंबर और उन्वानात और उनकी तफसील से आगाह करते जाएंगे। किताब 480 सफ़ात पर मुश्तमिल है। परवरदिगार हमारा हामी व मददगार हो। सबसे पहले सफ़ा नंबर 1 दिबाचा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिबाचा जिल्द 2। क़ल्ब सलीम मक़सद तख्लीक़। क्या इंसान एक मादी हैसियत रखने वाला जानदार है और मौत से फ़ना हो जाता है, या इंसान के लिए जावेदानी ज़िंदगी भी है? और इंसानी खिलकत का मकसद क्या है, और कमाल इंसान और सादत इंसानी किस चीज़ में मुज़मिर है, और मकाम कमाल तक पहुँचने का क्या ज़रिया है? मज़कूरा सवालात के जवाब हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं, और उसका तमाम तर खुलासा ये है कि इंसान अगरचे खाकी है और वो नुत्फ़े से मुख्तलिफ़ मनाजिल तय करके अपनी इस हैयत क़ज़ाई तक पहुँचता है और मौजूदा सूरत लेकर ज़मीन पर कदम रखता है, और मौत की वजह से इसका खाकी जिस्म तबाह बर्बाद हो जाता है, मगर इसकी रूह और इसकी हकीकत अबदी और जावेदानी है। मगर इसकी रूह और इसकी हकीकत अबदी और जावेदानी है, और रूह फ़ना पज़ीर नहीं है। इंसानी तख्लीक़ का मकसद ये है कि इसकी रूह मकाम तकामुल और क़ुर्ब परवरदिगार की मंजिल को हासिल करे और क़ुर्ब इलाही की बरक़ात से बहरामंद हो। क़ुर्ब इलाही की बरक़ात में से एक बरकत ये है कि इंसान हयात तय्यबा को हासिल करे और वो एक ऐसी ज़िंदगी पाले जिसमें मौत का गुज़र तक ना हो, और ऐसा सुरूर हासिल करे जहाँ हर रंज व अलम ख़त्म हो जाए, और ऐसा इल्म हासिल करे कि कोई चीज़ इसके लिए महजूल ना रहे। इसीलिए एक इंसान का ये फ़र्ज़ है कि जब तक इस रूह का ताल्लुक़ मादी जिस्म से कायम रहे तो अपने आप को ऐसी हर आलूदगी और आलाइश से पाक रखे जो क़ुर्ब खुदावंदी के मुनासिब ना हो, और उसके साथ अपने आप को हत्तुल इम्कान हर किस्म की अच्छाई से मुज़य्यन करे ताकि रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब में इसे जगह नसीब हो। सूरह क़मर की आयत नंबर 55 में इरशाद बारी ताला है, हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में मुक़र्रब होंगे। राह तौहीद क़ल्ब सलीम की राह है। जो शख्स इस जहां में रहते हुए क़ल्ब सलीम पर कायम रहेगा तो मौत के बाद उसे क़ुर्ब खुदावंदी की मंजिल नसीब होगी,
اور جو قلب سلیم کی بجائے قلب سقیم لے کر اس جہان سے رخصت ہوگا تو وہ قہر الہی کا حقدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضوں کے تحت اسے سزا دے گا۔ یاد رہے کہ قلب سلیم توحید کے راستے سے حاصل ہوتا ہے اور توحید کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم مقام قرب کا موجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص توحید ذات اور توحید افعال پر یقین کی حد تک عقیدہ رکھے اور مقام عبودیت پر استقامت اختیار کرے تو وہ تمام رذائل اخلاقی سے پاک ہو جائے گا اور ہر فضیلت سے مزین ہو جائے گا۔ مثلاً جس شخص کو یہ یقین ہو کہ عزت کا مالک خدا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں، یعنی جسے عزت کی خواہش ہو تو تمام تر عزت خدا کی ملکیت ہے۔ اس عقیدے و یقین کے بعد انسان عزت کے حصول کے لیے غیر اللہ کی ہرگز خوشامد نہیں کرے گا اور صرف اپنے خدا سے ہی اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے گا۔ اسی طرح سے جسے یہ یقین ہو کہ تکبر اور بزرگواری صرف خدا ہی کو زیب دیتی ہے تو اس یقین کی وجہ سے وہ خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہوگا، اور جسے یہ یقین ہو کہ تمام معاملات کا تدبیر کنندہ خدا ہے تو وہ حسد سے بچ جائے گا اور وہ لوگوں سے خواہ مخواہ کا بیر نہیں رکھے گا، اور جسے یقین ہو کہ رزق روزی خدا کے ہاتھ میں ہے تو وہ بخل اور حرص سے محفوظ رہے گا۔ تہذیب نفس کو اہمیت دیں۔ قارئین کرام، اگر ہم توحید و عبودیت کی سابقہ مباحث پر کوئی بھی شخص ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے اور ہماری گزارشات پر عمل کرے اور عبادت میں استقامت پیدا کر لے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اسے قلب سلیم کی دولت نصیب ہوگی اور وہ شخص قرب پروردگار کا حقیقی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مذکورہ مباحث کے بعد قلبی بیماریوں اور اخلاقی رذائل اور ان کے علاج تحریر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہتی، مگر ہم دو اسباب کے بنا پر قلبی بیماریوں اور اخلاقی رذائل کی تفصیل لکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول نے ان امور کو اہمیت دی ہے اور ان سے منع فرمایا ہے اور ان کے ارتکاب پر عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو ان سے پرہیز کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور خدا اور رسول کے فرامین کو عامت المسلمین تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں، یعنی جو لوگ ہماری نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد چھپاتے ہیں، ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے ان امور کے تذکرے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ممنوع امور کو صرف اخلاقی رذائل سمجھتے ہیں اور ان امور کے ترک کرنے کو ممدوح عقلی اور مستحسن عرفی خیال کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ مذکورہ امور صرف اخلاقی رذائل ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور ان امور کے لیے جزا اور سزا بھی خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ اور منابع اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ امور درکات دوزخ کا سبب ہیں، اور جو شخص ان امور کو چھوڑ دے اور ان کے متضاد صفات جو کہ فضائل شمار ہوتے ہیں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو وہ جنت کے عظیم درجات حاصل کر سکتا ہے۔ جن گناہوں کا تعلق دل سے ہے کیا وہ حرام نہیں ہیں؟ جن لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ قلبی گناہ شرعی طور پر حرام اور موجب عذاب ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اکثر اوقات یہ جواب سنائی دیتا ہے کہ جب تک گناہ عمل کے مرحلے میں داخل نہ ہو اس وقت تک اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور جب تک برا ارادہ صرف ارادہ تک ہی محدود رہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا،
اور جب ارادہ عملی صورت میں نمودار ہو تب قابل عذاب بن جاتا ہے، حالانکہ یہ منطق صحیح نہیں ہے۔ اور ارادہ اور عمل کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ارادہ جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہو، جب تک عملی صورت اختیار نہ کرے وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص شراب یا جوئے کا ارادہ کرے لیکن جب تک اس پر عمل نہ کرے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جن گناہوں کا تعلق اول و آخر دل کے ساتھ ہو تو ان کا دل میں زیادہ عرصے تک باقی رکھنا گناہ ہوتا ہے، مثلاً بدگمانی، خود پسندی، کینہ، حسد۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا مرکز اول و آخر دل ہے، لہٰذا دل کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ قلبی گناہ جنہیں رذائل اخلاقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ایسے گناہوں کے متعلق عقل اور شریعت دونوں کا فیصلہ ہے کہ انسان ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور اسی پاکیزگی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام کے مقاصد بعثت میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اپنے حبیب پاک کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، یعنی اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا، ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاک بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کی 3 بنیادی مقاصد بیان فرمائے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تزکیہ نفس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 8 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، سورہ شمس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ، یعنی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کیا۔ آلودہ دل قصد قربت سے تہی ہوتا ہے۔ تمام شرعی عبادات، خواہ ان کا تعلق واجبات سے ہو یا مستحبات سے ہو، ان کے صحیح ہونے کا انحصار قصد قربت پر مبنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عمل کی ادائیگی کے لیے قرب پروردگار کا قصد ضروری ہے۔ ہم سابقہ مباحث میں بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ انسان کی اندرونی آلودگی اور اس کے اخلاقی رذائل قرب پروردگار کے منافی ہیں، اور ان کی موجودگی میں انسان مقام قرب کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اندرونی علائش کی موجودگی میں اگر کوئی شخص عبادت الہی بھی بجا لائے تو اس کی عبادت چندہ مفید ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو شخص خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو اور وہ عبادت بھی کرے اور زبان و دل سے قربۃ اللہ کے الفاظ بھی دہرائے، مگر اس کی عبادت اسے خدا سے دور کرے گی اور اسے خود اس کے اپنے قرب کے قریب کرے گی، کیونکہ خود بین شخص خدا بین نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر مرض ریا میں مبتلا شخص عبادت بھی کرے اور قصد قربت بھی بجا لائے تو بھی اس کی عبادت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ریاکار کی عبادت اسے مخلوق کے قریب کرے گی اور خالق سے دور کرے گی۔ اس طرح سے جو شخص قساوت قلب میں مبتلا ہو تو وہ اپنے پروردگار سے ہزاروں میل کی دوری پر ہوتا ہے۔ اگر وہ قصد قربت سے عبادت انجام بھی دے تو کیا اس کی عبادت اسے مقام قرب تک پہنچا سکے گی؟ اور اسی طرح سے وہ شخص جس کا آئینہ دل کینہ یا حسد سے زنگ آلود ہو، یا جس کا دل حب دنیا سے لبریز ہو اور اس کی عبادت کا مقصود انتقام جوئی یا ذلت یا دنیاوی مقاصد کا حصول ہو، اور اس کے باوجود زبان پر قربتاً اللہ کے الفاظ ہوں، تو کیا اس کی عبادت مقام قرب کا ذریعہ ثابت ہوگی؟ اس موضوع کی تفصیلی بحث کے لیے باب اخلاص کا مطالعہ فرمائیں۔ نتیجہ: اسی لیے حصہ اخلاق کی مباحث کو
पूरी तवज्जो से पढ़ें और सुनें और इस पर अमल करें और इन मबाहिस को फ़िक़्ह से जुदा तसव्वुर ना करें, बल्कि हर एक के लिए शरई तकलीफ़ और अहकाम इलाही को पहचानने की कोशिश करें। सफ़ा नंबर 5 पर दिबाचा ख़त्म हुआ। अब है सफ़ा नंबर 6 और सबसे पहली बीमारी का उन्वान है ख़ुद पसंदी। ख़ुद पसंदी क़ल्बी गुनाह और अंदरूनी बीमारी है और ख़ुद पसंदी से मुराद ये है कि इंसान अपने आप को बेऐब और बेनुक्स तसव्वुर करे और कमाल और नेमत की वजह से अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे और अपने अंदर पाए जाने वाले कमाल को अपना ही पैदा करदा ख्याल करे और उसे खुदा का अतिया ना समझे और इस पर तकिया करके खुश हो जाए और इस नेमत के ज़ाइल होने का दिल में कभी ख्याल तक ना लाए। इबादत में ख़ुद पसंदी का मफ़हूम ये है कि कोई शख्स इबादत करके ये ख्याल करे कि इसने अपनी इस्तेदाद और सलाहियत की वजह से इबादत की है और अपनी इबादत को तौफ़ीक़ खुदा का समर ख्याल ना करे और अंजाम पाने वाली इबादत से अपने आप को अज़ीमुल क़द्र तसव्वुर करने लगे और अपनी तक़सीर और कमज़ोरी का ख्याल तक दिल में ना लाए। नाज़ का मफ़हूम। नाज़ करने में ख़ुद पसंदी के साथ साथ अपने आप को साहिब हक़ समझना भी शर्त है। यानी अगर कोई शख्स कोई इबादत सर अंजाम देने के बाद ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाए और इसके साथ अपने आप को मुक़र्रब बारगाह खुदावंदी ख्याल करने लगे और ये गुमान करे कि वो यकीनी तौर पर जन्नत में जाएगा और वो जो कुछ भी दुआ मांगेगा फ़ौरन कबूल होगी और हर आजमाइश से महफूज रहेगा, इस तसव्वुर और कैफियत को नाज़ करने से ताबीर किया जाता है। ऐसे शख्स की नफ्सियाती कैफियत इस शख्स जैसी होती है जिसने किसी ज़रूरतमंद की माली मदद की हो और वो इसके बदले में इससे एहतराम का मुतकासी हो और इसकी ये ख्वाहिश हो कि ज़रूरतमंद हमेशा इसकी फर्माबरदारी करता रहे। बैना इसी तरह से नाज़ करने वाला शख्स भी जब कोई इबादत करे तो वो भी खुदा को अपना मक़रूज़ एहसान समझता है और वो तवक्को करता है कि खुदा इसकी हर फरमाइश पूरी करे। अल्लामा मजलिसी और शेख बिहाई की ज़बानी ख़ुद पसंदी का मफ़हूम। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख़ुद पसंदी से ये मुराद है कि इंसान अपने काम को बहुत बड़ा तसव्वुर करे और इस पर खुश होकर नाज़ करे और ये यकीन रखे कि इससे कोई तक़सीर सरज़द नहीं हुई। अलबत्ता नेक काम करके ज़हनी तौर पर खुश होना और इसकी तौफ़ीक़ हासिल होने की वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसके इजाफ़े की खुदा से दरख्वास्त करना ख़ुद पसंदी में शामिल नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर रविश है। शेख बिहाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स नेकी करके मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बजा लाकर इसलिए खुशी महसूस करे कि अल्लाह ने इसे इन अमाल की तौफ़ीक़ अता की और इसके साथ इसे अंदेशा भी हो कि मुमकिन है कि इससे इखलास में कोई कमी ना रह गई हो जिसकी वजह से इसका अमल काबिल कबूल ही ना हो और नेकी से अलहदा होने के मुतालिक भी से खौफ दामनगीर हो और वो खुदा से मज़ीद इजाफ़े के लिए दुआ भी करे, तो ऐसी खुशी ख़ुद पसंदी में शामिल नहीं होगी। और अगर इसके अलावा ये तसव्वुर करे कि इसने अपनी क़ुव्वत और इख्तियार से वो नेकी की है और इसमें खुदा की तौफ़ीक़ का कोई अमल दखल नहीं है और फिर वो नेक अमल करके खुशी महसूस करे और इसके ज़रिए से अपने आप को काबिल एहतराम तसव्वुर करे और इसे अपने मुतालिक किसी किस्म की तक़सीर का भी अंदेशा ना हो और वो ये समझने लगे कि इसने नेक काम करके खुदा पर एहसान किया है, तो यकीनन ये नफ्सियाती कैफियत ख़ुद पसंदी की मज़हर होगी। इससे सादा इबारत में हम ये कह सकते हैं कि ख़ुद पसंदी ये है कि इंसान अपने आप पर घुमंड करते हुए ये कहे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने फ़लाँ बड़ा काम सरअंजाम दिया और मुझ में कमी ऐब हरगिज़ नहीं है और इसकी दिल में खुदा की अज़मत और कहर व अक़ूबत का कोई अंदेशा ना हो और इसे अपने आमाल की अदम कबूलियत का ज़रा बराबर भी खौफ ना हो।
صفحہ نمبر 8 ہے اور عنوان ہے خود پسندی دل کی ایک بیماری ہے۔ کتاب حاضہ کی بحث عقائد میں ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ جہل مرکب انسانی روح کے لیے ایک مہلک بیماری ہے، اور جب تک خدا کا فضل شامل حال نہ ہو اس بیماری سے نجات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور جہل مقرب سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت سے ناواقف ہو اور اس پر طرح یہ کہ اپنی ناواقفیت سے بھی ناواقف ہو اور جاہل ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عامل سمجھے۔ کسی شاعر نے جہل مرکب کی عکاسی ان الفاظ میں کی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ: جو شخص نہ جانتا ہو اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ نہیں جانتا، تو ایسا شخص ہمیشہ جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور خود پسندی بھی جہل مرکب کے کنبے کا ایک فرد ہے، کیونکہ خود پسندی میں مبتلا شخص اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے اور اس ناواقفیت سے بھی ناواقف ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی حقیقت سے واقف ہوتا تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہوتا۔ حقیقت کا ادراک ضروری ہے۔ خود پر ناز کرنے والا اور اپنی عبادتوں پر فریفتہ ہونے والا شخص اگر حقیقت کا ادراک کرے تو اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس مرحلے پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسانی حقیقت عجز و احتیاج سے عبارت ہے۔ جو کچھ وہ پہلے تھا اپنی مرضی سے نہ تھا، اور جو کچھ وہ اب ہے وہ اپنی مرضی سے اور اختیار سے نہیں ہے، اور جو کچھ کل ہوگا وہ بھی اپنی مرضی سے نہ ہوگا۔ انسان کی تمام تربیت اس کی ہستی سے وابستہ نہیں بلکہ خدا سے وابستہ ہے۔ انسان ابتدا میں ایک مشت خاک تھا، پھر اس نے گھاس پھوس کی شکل اختیار کی، پھر اس نے غذا کی صورت اختیار کی، پھر وہ مادہ منویہ کی صورت میں نمودار ہوا، پھر شکم مادہ میں مختلف حالتیں بدلنے کے بعد انسانی صورت لے کر زمین پر وارد ہوا، اور انسان کا جسمانی نظام خود اس کا ساختہ براختہ نہیں ہے، اس کی شکل و صورت خود اس کے بس سے باہر ہے۔ اس کے دیکھنے، سونگھنے، سننے، لمس کرنے کی تمام تر قوتیں کسی منعم کی عطا کردہ ہیں۔ اس کی دانش اور توانائی بھی کسی کی مرہون منت ہے، اور اس کا عقل و ذہن بھی خدا کا عطیہ ہے۔ جس بدن سے وہ خدا کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے وہ بدن بھی تو خدا کا بنایا ہوا ہے، اور جس قلب کا ارادہ سے وہ اطاعت خدا کرتا ہے وہ قلب بھی خدا کا عطا کرتا ہے، اور اسے حق و اطاعت کے راستے کی رہنمائی بھی تو خدا نے کی ہے۔ جس دولت کو غربا اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے وہ دولت بھی تو خدا کی عطا کرتا ہے، اور میں اس کا عمل دخل فقط اتنا ہے کہ خدا نے اسے دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا ہے، اور بس۔ پھر جب اصل حقیقت ہی یہی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی اطاعت اور عبادت پر ناز کرے اور اترانے لگے تو اس ناز کو اس کی عقل کے قصور پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے، اور ایسے شخص کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جہل مرکب کا شکار ہے، اور حقیقت الامر سے صرف ناواقف ہی نہیں بلکہ اپنی ناواقفیت سے بھی ناواقف ہے۔ اور ایسا شخص ایک اندرونی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی چشم دل حق کو دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہے، اور اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اور اس کی دل کی کھڑکیوں کو بند کر کے اسے پورے طور پر مغفل کیا جا چکا ہے، اور اس کے دل کی تاریک سرزمین پر حق کے آفتاب کی کرن کا گزر ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا شخص ایک ایسا مریض ہے جس کے علاج سے طبیان الہی بھی عاجز رہے ہیں، اور ایسا شخص قلب سلیم سے محروم ہے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے۔ میرے دوست نے پوچھا وہ لوگ کون تھے جو تمام لوگوں سے گویا حقیقت لے جانے میں کامیاب ہوئے تھے؟ میں نے کہا تو اس قوم کی کون سی علامت پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کے لیے اپنے سامنے کبھی کھڑا نہیں کیا تھا۔ صفحہ نمبر 9 ہے اور عنوان ہے عارفین حقیقت کی روش۔
اس جہان رنگ و بو میں جہاں خود پسندی جیسے مرض میں مبتلا افراد موجود ہیں، وہاں خدا کے ایسے بندے بھی رہتے ہیں جنہیں خدا نے صحیح سالم قلب عطا کیا ہے، اور جو مرض جہالت کے مریض نہیں ہیں اور جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے نہیں ہیں۔ وہ اپنے اعمال پر نہ تو اتراتے ہیں نہ ہی ناز کرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو پست و حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں، جب ان میں سے کسی ایک کو اصلاح و تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دے۔ خود پسندی قلبی گناہ اور شرعاً حرام ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ خود پسندی کے مفہوم کے ضمن میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ خود پسندی ایک نفسیاتی کیفیت اور اندرونی عارضہ ہے۔ اس بیماری کا مرکز انسانی بدن کے ظاہری حصے کی بجائے اس کا دل ہے اور اس کا اظہار اعضائے بدن بالخصوص زبان سے ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ اور اس کی آنکھ اور ہاتھ پاؤں کی حرکات اور سکنات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود بینی خود پسندی کی بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کے حرام شرعی ہونے کی اسباب کے لیے ہم قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ قرآن و خود پسندی و خود ثنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں، یعنی وہ اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ اس آیت میں تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور بے عیب سمجھے اور خود ثنائی کرتے ہوئے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرے۔ اس کیفیت اور حالت کو عجب یعنی خود پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نفس میں بے شمار عیوب موجود ہیں، اگر کسی کو کچھ عیوب کا علم ہو جائے پھر بھی معلوم عیوب سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن انسان اپنے آپ سے پیار کرتا ہے اور اسی پیار و محبت کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے عیوب کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اگر کسی کو اپنے عیوب معلوم بھی ہو جائیں تو بھی وہ تنہا اپنے آپ کو ان عیوب سے نجات نہیں دلا سکتا، اور ان تاریکیوں سے نجات دلانا صرف خدا کا کام ہے۔ اسی لیے اپنی خود ثنائی کرنے والے جھوٹے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان لوگوں میں در حقیقت کوئی خوبی ہی نہیں ہوتی، صرف جھوٹ تراش کر اپنے اندر خود ساختہ خود بیاں پیدا کر لیتے ہیں، پھر خود ثنائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص اپنی کچھ غلطیوں کی اصلاح بھی کر لے اور ان غلطیوں سے پاک ہو بھی جائے تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ انسان اس پر اپنی تعریف کرنے لگے اور خود پسندی اور ناز میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خود ثنائی سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح کی خود پسندی اور خود ثنائی بھی شرک کا ایک زینہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 11 اور عنوان ہے خدا پاک کرتا ہے نہ کہ تم۔ درجات اور منازل عطا کرنے والا خدا ہی ہے، اسی لیے انسان کو خود ثنائی سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 50 میں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، بندوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو تو انہوں نے کس طرح خدا پر کھلا الزام لگایا ہے، اور یہی ان کی کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے۔ انسان اپنی زندگی، موت اور نفع و نقصان کا خود مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے عیوب و نقائص کو اپنے سے از خود
दूर कर सके। इंसान की ज़िंदगी, मौत, नफ़ा और नुकसान खुदा के हाथ में है, और इसी तरह से जिस नेकी पर अमल करके वो घुमंड कर रहा है, वो भी दरअसल तौफ़ीक़ इज़्ज़ती पर मुनहसर है। इसीलिए इंसान को खुद पसंदी में मुब्तला होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अपने नफ्स की बुराई में मुब्तला अफराद दरअसल अपने आप को मुस्तकिल बज़ात और खुदा से बेनियाज समझते हुए अपने आप को खुदा का शरीक बनाते हैं। इसी मफ़हूम को आसान अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि जहान हस्ती के तमाम अज्जा खुदा के पैदा करदा हैं, और कमालात इंसानी का ताल्लुक़ मरातिब हस्ती से है। इसलिए इंसान को जो भी कमाल और फजीलत हासिल होती है, वो इसकी ज़ाती नहीं बल्कि अताए इलाही है। अगर साहिब फजीलत दिल का अंधा ना हो तो इसे अपनी ज़ात पर नाज करने के बजाय खुदा पर नाज करना चाहिए और खुदा की हम्द बजा लानी चाहिए। इससे साबित हुआ कि खुद पसंदी में मुब्तला शख्स दरअसल मर्ज़ शिर्क में मुब्तला है। नंबर है 12 और उन्वान है तज़किया हस्बे इस्तिदाद नसीब होता है। ये जानना ज़रूरी है कि तज़किया खुदा की तरफ से है, और ये भी इस्तिक़ाक़ और इस्तिदाद और बंदों की ज़रूरियात पर मौक़ूफ़ है। यानी हर शख्स को तज़किया नसीब नहीं होता। इसके लिए अपनी सलाहियत और इस्तिक़ाक़ का भी मुज़ाहिरा करना पड़ता है, और अल्लाह ताला जिसे जिस कदर तज़किये के काबिल देखता है, इतना ही इसका तज़किया फ़रमाता है, और अदल इलाही का भी यही तकाज़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, और इन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और जब सरज़मीन क़ल्ब तज़किये की काबिल होगी तो खुदा की तरफ से इसे तज़किया नसीब होगा। और जो शख्स खुद पसंदी की वजह से तज़किये के दावे करता है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, और वो खुदा पर झूठ तराशता है, क्योंकि मज़कूरा आयत में अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के मुतालिक फरमाया है, यानी देखो तो सही कि वो किस तरह खुल्लम खुल्ला खुदा पर इफ्तरा कर रहे हैं। मसलन कहते हैं कि हम फ़र्जंदान खुदा, मुहिब्बान खुदा, महबूबान खुदा और शाब अल्लाह हैं, और यही इफ्तरा इनके गुनाहगार होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि जिन लोगों ने बशमूल अहले किताब इस तरह के दावे किए, वो अपने दावे में झूठे थे, क्योंकि खुदा ने ना तो इन्हें अपना मुहिब बनाया था और ना ही इन्हें मकाम महबूबियत मैसर था। ये सब इनके ज़बानी दावे थे, और अगर बिलफ़र्ज़ इनमें मज़कूरा सिफ़ात मौजूद भी थीं तो इन्हें अपने ऊपर घुमंड करने का फिर भी कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि वो फ़जीलतें इनकी अपनी पैदा करदा ना थीं, खुदा की अता करदा थीं। मगर खुदा की हम्द करने के बजाय इन फ़ज़ाइल को अपनी ज़ात से मखसूस कर लेना एक ज़हनी बीमारी की अलामत है, और खुदा पर इफ्तिरा परदाज़ी भी है। सफ़ा नंबर है 13 और उन्वान है तज़किया बामायने जहाद नफ्स। इस मकाम पर यह अर्ज़ करना ज़रूरी है कि इस बहस पर बार बार लफ्ज़ तज़किया नफ्स इस्तेमाल कर रहे हैं। साबका 2 आयात में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और हम भी इसी की रियायत के तहत ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाज़े हुआ कि इस लफ्ज़ के 2 मायने हैं। नंबर 1, अपने आप को साहिब फ़जीलत समझना और अपने आप की तारीफ़ तौसीफ़ करना। नंबर 2, अपने नफ्स से जिहाद करना और उसे मुहर्रमात से बाज़ रखना, और बाद में इसे मकरूहात से भी रोक लेना, और वाजिबात की अदायगी को मुमकिन बनाना, बल्कि मुस्तहबात की अदायगी को यकीनी बनाकर अपने आप को पाकीज़गी के लायक साबित करना। इन मायने में तज़किया नफ्स का पहला मफ़हूम काबिल मुज़म्मत और दूसरा मफ़हूम लायक तारीफ़ है, और यकीनन जो दिल अपने आप को मानवी पाकीज़गी के लिए आमादा करे तो अल्लाह की तरफ से इस पर फैज़ान नेमत होता है, और इसे नुक्स की मंजिल से निकाल कर मकाम कमाल अता करता है, और इसे साहिब फ़ज़ाइल करार देता है, क्योंकि अल्लाह ने इस सिलसिले में अपना कानून बयान करते हुए फरमाया है। सूरह शम्स की आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक के मायने हम बयान कर रहे हैं।
ارشاد باری تعالیٰ ہے، نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کیا۔ اپنے نفس پر بھروسہ کرنا شرک ہے۔ آیت اللہ طباطبائی تفسیر المیزان میں رقم تراز ہیں۔ اہل مغرب کی تقلید میں ہمارے معاشرے میں خود اعتمادی کے الفاظ رائج ہو گئے ہیں اور اسے ہمارے ارباب قلم انسانی فضیلت کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن دین کی لغت میں یہ لفظ ہمیں کہیں بھی قابل مدح دکھائی نہیں دیا۔ قرآن مجید کا اول و آخر پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ارشاد باری ہے، یہ وہ ایمان والے ہیں جب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ یعنی اہل ایمان کفار کی کثرت تعداد کا سن کر نہیں گھبرائے اور انہوں نے اپنی ذات پر خود اعتمادی کے بجائے خدا کی قوت پر بھروسے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں، تمام قسم کی عزت اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا اگر خود اعتمادی کا مفہوم مراد لیا جائے کہ انسان اپنے نفس پر مکمل طور پر انحصار کرے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر صاحب قوت اور عزت خیال کرے، تو یہ تصور توحید کے منافی ہوگا، اور ایسی خود اعتمادی خلاف عقل اور خلاف حقیقت ہے۔ انسان کی ہستی اور وجود خدا کی عطا ہے، تو اس کے آثار و خواص اور خود اس کے پیدا کردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا عقل فرح کو اصل سے زائد ماننے پر آمادہ ہے؟ اور کیا انسان کا آغاز و انجام ایک مشت خاک کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ اور اگر ایک مشت خاک چند روزہ زندگی پا کر اور چند اعمال سر انجام دے کر مغرور ہو جائے اور خود ثنائی کرنے لگے اور اپنے آپ کو مستقل بذات سمجھنے لگے، تو اسے اس کے خلل دماغ سے ہی تعبیر کرنا چاہیے۔ کتاب حاضہ میں اس موضوع پر کافی بحث ہو چکی ہے، اسی لیے مزید بحث کر کے ہم اس موضوع کو طول دینا نہیں چاہتے۔ صفحہ نمبر ہے 14 اور عنوان ہے خود پسندی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 2 اشخاص کی داستان اور ان کی گفتگو اور ان میں سے ایک کا انجام بیان کیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک ارشاد باری تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کفار کے لیے ان 2 انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دی، پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی اور اس کے پاس پھل بھی تھے۔ تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ اسی عالم میں جب کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے گزارا ہے، پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے
اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال و اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کمتر ہوں، تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے، اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے کہ جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے، تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری میں صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں کے پھل الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا۔ اور اب وہ اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ اس داستان کے چند نکات۔ ان آیات مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں، اور کبھی بھی خدا کو فراموش کر کے اپنی قوت اور زور بازو پر ناز نہ کریں، اور دوسروں پر فخر و مباحات نہ کریں۔ اس داستان میں بھی خدا نے یہی بتایا کہ ایک شخص کو خدا نے بے بہا نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن اس بدبخت نے خدا کو فراموش کر دیا اور قیامت اور حیات بعد الموت کو ناممکن تصور کیا، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ اگر کبھی واپسی بھی ہوئی تو بھی اسے باشرافت زندگی ملے گی، اور وہ شخص خدا کو اتنا بھلا بیٹھا کہ وہ خدا کے فضل سے یکسر منکر ہو گیا، اور وہ دنیا کی نعمتوں کے فریب میں مبتلا ہوا کہ اپنے ساتھی پر تکبر کرنے لگا، اور دوست کی نصیحت کو اہم تک نہ سمجھا، اور اس کا انجام آخرکار یہ ہوا کہ خدا نے اس کے پورے باغ کو تہس نہس کر دیا، اور جب اس کا ہرا بھرا چمن اجڑ گیا تو پھر اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ خدا کا عطیہ تھا، اور خدا ہی عزت و قوت کا مالک ہے۔ لیکن اس بے وقت پچھتانے سے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، کیونکہ مشہور مثال ہے اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور جس طرح سے اسے پچھتانا پڑا، اسی طرح سے ہر اس شخص کو پچھتانا پڑے گا جو خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اور جب موت کی وجہ سے پردہ اٹھے گا تو وہ عالم حقیقت کو دیکھے گا تو اسے سخت پشیمانی ہوگی۔ خود پسندی کے گناہ سے آگاہی کے لیے درج ذیل آیات پر خصوصی توجہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر 7 ہے، خود بین شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نمبر 1، یعنی وہ خود پسند اور خود بین شخص اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، یعنی کسی چیز کو غیر مناسب مقام پر رکھنا ظلم کہلاتا ہے، اور کسی چیز کو مناسب مقام پر رکھنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور ہر پیدا ہونے والی چیز ذاتی احتجاج اور فخر رکھتی ہے، اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع ضروری ہے، اور جب کوئی ربوبیت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مستقل بذات بے نیاز اور مالک تصور کرے تو گویا اس نے اپنی حقیقت کو ترک کر دیا اور ناجائز دعویٰ کیا۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اول و آخر بندہ ہے اور خدا اس کا آقا و مولا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آقا و مولا سمجھنے لگے تو اس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ ظلم تمام دیگر مظالم کا سرچشمہ ہے۔ خود پسند شخص اپنے آپ کو جاویدانی سمجھتا ہے۔ نمبر 2، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمتیں مجھ سے ہرگز جدا نہ ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اگر ایک خود پسند اور خود بین شخص اپنی جائیداد اور دولت کو غیر فانی سمجھتا ہے اور موت اور قیامت کو بہت دور تصور کرتا ہے، ایسے شخص کا مات پر قلبی ایمان نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا شخص زبان
سے اقرار کرتا رہے مگر اس کا دل قیامت پر مطمئن نہیں ہوتا۔ خود پسندی کفر ہے۔ نمبر 3، یعنی کیا تو نے اس کا انکار کیا جس نے تجھے پیدا کیا؟ آیت مجیدہ کے درجہ بالا الفاظ پر غور کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص خود پسندی یا خود بینی کا اظہار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس وقت کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام تر معاملات کا خود ہی مالک اور مختار ہوں، اور میرا کوئی خدا نہیں ہے، اور میرا کوئی تدبیر کنندہ اور منعم نہیں ہے۔ ایسا شخص فعلاً خدا کا منکر ہوتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے اللہ ربی کہتا ہوا یا نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہو۔ پشیمانی۔ نمبر 4، یعنی کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ جب خودبین شخص کا ہرا بھرا گلشن اجڑ گیا تو وہ پشیمان ہو کر کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، اور ہائے افسوس میں نے اسباب ظاہری پہ تکیہ نہ کیا ہوتا۔ خود پسند شخص نے مذکورہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص خدا کی ملکیت اور ربوبیت اور اس کی تدبیر سے منکر ہو کر اپنے آپ کو ہی مالک و مدبر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور مذکورہ الفاظ اس امر کی دلیل ہیں کہ خود پسندی دراصل خدا کے انکار اور شرک کا دوسرا نام ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے ہم مزید آیات تحریر کرنے سے قاصر ہیں، یعنی ہم آپ کو سنانے سے قاصر ہے، البتہ اصول کافی سے چند روایات نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم اس کے بعد کی تمام عنوانات پر بحث کریں گے۔